अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब तो निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर हैं। आज गढ़ी खुदा बख्श में लाखों अफराद जमा थे और उस हस्ती को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो आज से ठीक 6 साल पहले रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गई। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की 6ठी बरसी के मौके पर जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमा थे, वहीं पार्टी के सरपरस्त आला बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद साबिक सदर और पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दाएं हाथ पर खड़े कारकुनों के जोश व खरोश का जवाब दे रहे थे। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर करने आए तो रिवायती तौर पर यही उम्मीद थी कि वो इस बार भी जोश से भरपूर खिताब करेंगे, और हुआ भी यही। बिलावल भुट्टो आए, इंतखाबात में धांधली की बात की, दहशत गर्दों को ललकारा और अपने सियासी मुखालफीन को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन जो नुमाया ऐलान किया वो ये था कि न सिर्फ बिलावल बल्कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे अमली सियासत में आने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में फतह हासिल करेगी। अगले इलेक्शन से पहले बीबी के सारे बच्चे अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। सदर सरदारी की आसिफा आपके लिए बाहर निकलेगी। बीबी की मुस्कुराहट की वजह सदर सरदारी की बख्तावत आज आपके साथ शाना बशाना करी है। हम इंशाअल्लाह 2018 से पहले पाकिस्तान को एक नया और बेहतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनकर दिखाएंगे। हम इंशाअल्लाह पहली दफा 4 कमान होंगे और आप मेरे जियालो इन 4 कमानों की तीर हम अगले इलेक्शंस में अपनी परफॉर्मेंस और अपनी आइडियोलॉजी पर इलेक्शंस जीतेंगे। बिलावल ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी पर भी बात की और एतराफ किया कि जियाले पार्टी से नाराज हैं। बिलावल इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से भी खासे नाराज नजर आए। मेरे जियाले नाराज है, मायूस नहीं है। हमने इस बार अपने कारकुनों की जिंदगी बचाने के लिए 100 सीटें कुर्बान कर दी। ये वो इलेक्शंस थे जिनमें सिर्फ उन पार्टियों को कैंपेन करने की आजादी थी जिनको तालिबान की शक्कत हासिल थी। बेशक ये इलेक्शन शफाफ नहीं थे, लेकिन हमने ये जानते हुए भी नताइज को तकसीम किया, क्योंकि हम जमहूरियत से प्यार करते हैं और जानते हैं कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीयत से बेहतर होती है। इसमें क्या शक है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के चंद अनासिर की मर्जी नहीं थी कि हम जीते। सिंध में तो तीर 100% ही जीत रहा था, लेकिन जब पंजाब की बात आई तो तीर 100% ही हार गया। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ मुत्ताहिद हो चुकी थी। बिलावल ने दहशतगर्दों को ललकारते हुए कहा कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, लेकिन इस रॉ में उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को भी निशाना बनाया। ये दहशतगर्द जंगली जानवर है जो इंसानों के खून के प्यासे हैं। हम जानते हैं कि जिस जंगल में इनका ठिकाना था वहां एक शेर भी पलता था। हम ये भी जानते हैं कि उस शेर का इन जानवरों से गहरा रिश्ता है, कि इन दोनों का उस्ताद एक था जिसका नाम ज़ियाउल हक था, वो गद्दार जो जुल्म के अंधेरे फैला कर चला गया।
ہم جانتے ہیں کہ یہ شیر بھی وہی دودھ پی کر پالا ہے جس پر یہ دہشت گرد زندہ ہے. وحشی درندوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے. یہ بچوں کا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ آپ جادو کا بلہ لہرا کر سونامی بلے بلے کہو گے اور 90 دن میں دہشت گرد بھاگ جائیں گے. یہ تو اتنا آسان نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ڈرون حملوں کا رد عمل نہیں ہے. یہ دہشت گرد ان ڈرون حملوں سے پہلے بھی ہم پر حملے کرتے تھے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آخری ڈرون کے بعد بھی یہ ہم پر حملے کرتے رہیں گے. ہم خود ڈرونز کی مخالفت کرتے ہیں. دہشت گردوں کی حمایت کے لیے بہانے مت بناؤ بزدل خان. اس موقع پر وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اگر جمہوریت کو نشانہ بنایا گیا تو وزیر اعظم نواز شریف کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہماری جمہوریت کو کیسے خطرات لاحق ہے. میں میرا انکل وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی نے جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کے آخر میں اپنے آپ کو باغی بھی قرار دے دیا. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں، انسانی خون سے پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں. میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. وہ جن کی ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم بنتے رہتے ہیں. ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری بھی انتخابی عمل سے خائف نظر آئے لیکن کہا کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے نتائج قبول کیے. سیاسی قوتوں کو لڑایا جا رہا ہے اور بلا آ کے ہمیشہ دودھ پی جاتا ہے. تو یہ میرے دوستو میرا جواب ہے کہ اگر ان بلوں سے لڑنا ہے اور ان سب سے لڑنا ہے جو طاقتیں اس ملک کو کمزور کر رہی ہیں، تو میرے دوستو اس لیے میں نے یہ نتائج تسلیم کیے. سابق صدر نے اپنے دور میں کیے گئے اقدامات کا بھی خوب ذکر کیا. جو رستے میں نے دکھائے ہیں، چاہے وہ ترکی کا رستہ ہو، چائنا کا رستہ ہو، یا وہ ایران سے پائپ لائن ہو، وہ سارے کام کرنے ہیں، وہ سب کام کرنے ہیں اور وہ اکیلے میاں صاحب نہیں کر سکتے جب تک ہم اور آپ سب اور پوری قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. آصف علی زرداری اپنی تقریر میں کئی مواقع پر خاصی جارحانہ موڈ میں بھی نظر آیا. آج ایک بلا پھنسا ہوا ہے اور وہ پنجے نوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر مجھ سے قصور ہوا تو مجھے معاف کر دو. سوال یہ ہے کہ پہلے تو اس بلے کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا تھا بلے کو واپس آؤ. اب آیا ہے بلا تو قانون پوچھے گا اس سے، اور ایک دفعہ تو قانون نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آئندہ کسی بلے کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ دوبارہ پاکستان پہ، اس عوام پہ اپنی داستان سنا کے، اپنا ڈرامہ نچا کے آ کے قبضہ کر لے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ پھر اسلام آباد پہ کوئی لانگ مارچ ہو. میں نہیں چاہتا کہ کہیں اور کوئی اور فتنہ ہو، کوئی اور ڈرامہ ہو جس ڈرامے کی وجہ سے دوبارہ ہمیں کوئی مڈ ٹرم، کوئی پول ٹرم، کوئی شارٹ ٹرم، کوئی بھی سولوشن ڈھونڈنا پڑے.
یہ کہنا تھا سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ان کی تفتیش، ان کے کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی، لوگوں کے ذہنوں میں کئی ایک سوالات موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال اقتدار میں رہی، لیکن وہ بھی اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر سکی۔ 5 ملزمان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جبکہ 2 سابق پولیس افسران ضمانت پر ہیں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف اس مقدمے میں ضمانت ان کو بھی مل چکی ہے۔ 8 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ مقدمے میں 129 گواہان ہیں، لیکن اب تک صرف 9 کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ اس کیس کی تحقیقات اب کہاں کھڑی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اویس یوسف زئی۔ اویس، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو قتل کیس کی تفتیش کہاں کھڑی ہے اور جو عدالت میں اب تک کارروائی ہوئی وہ کیا ہوئی؟ جی مسعود، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 6 سال گزر گئے ہیں محترمہ کی شہادت کو اور اب تک اس کیس میں تفتیش مکمل نہیں کی جا سکی۔ جو تفتیشی ایجنسی ہے FIA کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، انہوں نے عدالت میں 9 نامکمل عبوری چلان پیش کیے ہیں، اور جو آخری چلان پیش کیا تھا اس میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو ایکیوز ڈکلیئر کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد سے اس میں تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، اور عدالت بارہا یہ حکم دے چکی ہے تفتیشی ایجنسی کو کہ حتمی چالان عدالت میں پیش کریں۔ تاہم اب پرویز مشرف جب ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے عدالت میں، تو اس کیس کا اثر نو ٹرائل شروع ہوا ہے، اور محض 130 گواہوں کی لسٹ میں صرف 3 گواہوں کے ہی بیانات ریکارڈ کیے جا سکے ہیں۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 5 سال قبل جہاں یہ کیس کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے، کیونکہ محترمہ کی شہادت کے 2 ماہ بعد پہلی مرتبہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنا شروع کیے تھے۔ 2009 میں جتنے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اس کیس میں 27 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے تھے، تاہم اثر نو کارروائی شروع ہونے سے کافی جو ہے دھچکا لگا ہے اور اب تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ تاخیر کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جو سینئر اسپیشل پبلک پروزیکیوٹر تھے اس کیس میں FIA کے چودھری ذوالفقار، انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے قتل کے بعد سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف جو واحد گواہ ہیں امریکی صحافی مارک سیگل، ان کو پاکستان کی عدالت میں پیش کر کے ان کا بیان ریکارڈ کرایا جائے۔ تاہم ان کا 161 کے تحت تفتیشی ایجنسی نے امریکہ جا کے بیان ریکارڈ کر لیا تھا اور ان کو قائل کیا تھا کہ وہ پاکستانی عدالت کے سامنے پیش ہوں، مگر جب پبلک پروزیکیوٹر کو قتل کر دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے اور بیان دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اور تفتیشی ایجنسی اب سوچ رہی ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف کس طرح سے کسی گواہ کو اس کیس میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ اویس یوسف زئی، ہمیں بتا رہے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جبکہ 6 سال گزر چکے ہیں، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور عدالت میں اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے۔ یہاں وقفہ ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو کہ مقررہ وقت پر ہوتے ممکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد 18 جنوری جبکہ پنجاب میں 30 جنوری کو ہونا ہے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں صوبوں کے عوام کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور اور الیکشن کمیشن کے حکام متفق ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں مقررہ وقت پر بلدیاتی انتخابات کرانا ممکن نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 30 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی 30 جنوری تک ممکن ہی نہیں، جبکہ نئی حلقہ بندیوں کے خلاف 4000 درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ تجویز دی گئی ہے کہ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات مارچ میں کرائے جائیں، جس پر الیکشن کمیشن نے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے 4 لاکھ بائیو میٹرکس آلے درکار ہیں، جن کے لیے 15 سے 20 ارب روپے درکار ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ صوبہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کے لیے درخواست دے تو اس پر غور کیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی نے تجویز دی کہ دونوں صوبے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ نوشین
یوسف. شکریہ نوشین, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کی تجاویزات تھیں کیا, اور الیکشن کمیشن کے حکام کا اس پر کیا موقف سامنے آیا؟ جی, الیکشن کمیشن نے جو بریفنگ دی ہے قائمہ کمیٹی کو, اس میں کیٹیگوریکلی جو انہوں نے تصویر کشی کی, اس سے نظر آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن بالکل تیار نہیں ہے اس مقررہ وقت کے اندر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے. انہوں نے جو چیزیں سامنے پیش کی, سب سے پہلے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا موقف تھا. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لیے 30 کروڑ اور سندھ کے لیے 3 کروڑ بیلٹ پیپر کی اتنے کم عرصے میں چھپائی ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا پرنٹنگ پریس آف پاکستان اور دیگر پریس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے چھاپنے کی. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اگر اس کم مدت میں الیکشن کیے گئے تو پھر اس پر سوالیہ نشان اٹھیں گے صاف اور شفاف ہونے پر الیکشن کے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا الیکشن کمیشن نے کہ اگر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ الیکشن سپریم کورٹ سے رابطہ کرتی ہیں کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے تو الیکشن کمیشن ان کے اس موقف کو انڈورس کرے گی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بایو میٹرک سسٹم جس کا خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے تجویز دی تھی, الیکشن کمیشن نے اس کو بھی زیر غور لایا. اس کے لیے 4 لاکھ بایو میٹرک سسٹم چاہیے ہوگا جس کی قیمت 15 سے 20 ارب روپے چاہیے ہوگی, جو کہ انہوں نے کہا کہ بہت امپاسبل نظر آ رہی ہے. جب یہ ساری بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے تو جتنی بھی جماعتیں, سیاسی جماعتیں جو موجود تھیں اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں, پی ٹی آئی بھی تھی, پی ایم ایل این بھی تھی, اسٹیٹ منسٹر بھی تھے, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ الیکشن کا انعقاد صاف شفاف کا نظر نہیں آ رہا. ان کا یہ موقف تھا کہ اگر اس صورتحال میں الیکشنز ہو گئے تو پھر ان پر سوالیہ نشان اٹھیں گے, دھاندلی کا رویا جائے گا, احتجاج ہوں گے. میاں منان جو کہ چیئرمین تھے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کے اوپر بڑی دھاندلی کے الزامات لگ سکتے ہیں الیکشن کے اوپر. اس لیے قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر کہا کہ الیکشن جو ہے اس میں ڈیلے کیا جائے, جبکہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی انتخابات کی ڈیلے کرنے کی, اور قائمہ کمیٹی اس قرارداد سے مختلف بات نہیں کر سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے قائمہ کمیٹی نے کہا کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے, مارچ میں کیا جائے, تاکہ تمام جو چیزیں ہیں پرنٹنگ پیپرز کی چھپائی اور جو دیگر تیاریاں کرنی ہے الیکشن کمیشن نے وہ مکمل کر لے, تاکہ الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے ہو جائے اور کوئی سوالیہ نشان اس پر نہ اٹھے. بہت شکریہ نوشین, ہمارے ساتھ موجود تھیں اسلام آباد سے, اور اسی موضوع پر ہم مزید تجزیہ حاصل کریں گے. ہم نے مدعو کیا ہے جوائنٹ سیکرٹری پلڈاٹ آسیہ ریاض. بہت شکریہ آسیہ صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پارلیمانی کمیٹی اور الیکشن کمیشن متفق ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر نہیں ہو سکتے. آپ کے خیال میں یہ کتنی پریشان کن بات ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں کوئی بہت پریشان کن بات تو یہ نہیں ہے, بیکاز الیکشن کمیشن نے چونکہ کل پارلیمانی کمیٹی کے سامنے یہ کہا کہ جنوری میں ان کے لیے انتخابات کرانے مشکل ہوں گے, تیاری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. سو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پروپوزل تھا جس کو پھر پارلیمانی کمیٹی نے انڈورس کیا ہے. دیکھیے, انفیکٹ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں, صوبوں کے اندر لاز موجود ہیں, ایک شیڈیول جو ہے وہ آ چکا ہے. اگر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہتر طریقے سے الیکشن نہیں کرا سکیں گے تو آئی تھنک ہمیں الیکشن کمیشن جس نے الیکشن مینج کرنا ہے اس کے اوپر یہ بات چھوڑ دینی چاہیے. 1-2 مہینے آگے یا پیچھے ہونے سے بہت زیادہ میرے خیال میں کم از کم فرق نہیں پڑے گا. بلدیاتی انتخابات اب مارچ میں کرانے کی بات کی گئی ہے, آپ کے خیال میں کیا مارچ میں بھی یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے, اب اس سے زیادہ الیکشن کمیشن کے لیے اس کو ڈیلے کرنا ممکن نہیں ہوگا, بیکاز ایک الیکشن ایک صوبے کے اندر ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اگر پنجاب اور سندھ کے اندر جو ان کو یہ ہے کہ سائز کا ایشو ہے یا ووٹرز کی تعداد کا مسئلہ ہے, میرے خیال ہے الیکشن کمیشن بار بار تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اب ہم جنوری سے مارچ میں ہم نے کہا تو مارچ سے بھی آگے لے جائیں گے. امید تو یہی ہے کہ مارچ سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے انتخابات. آسیہ صاحبہ, یہ بھی فرمائیے کہ اب صوبائی حکومتیں اگر عدالت میں جاتی ہیں اور عدالت سے انہیں یہ اجازت نہیں ملتی کہ بلدیاتی انتخابات مؤخر نہیں ہوں گے بلکہ اپنے وقت پر ہوں گے, تو پھر یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے, یہ تو الیکشن کمیشن اب فیصلہ کرے گا. صوبائی حکومتیں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ تو آلریڈی کورٹ کے پاس جا چکی ہیں کہ الیکشن کی ٹائمنگ کے اوپر. آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جب پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ دسمبر میں انتخابات ہوں, اس وقت بھی پارلیمان اور قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں نے یہ کہا تھا کہ کم کر لیں. آئی تھنک یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر الیکشن کمیشن کا خیال یہ ہے کہ وہ بہتر طریقے سے انتخابات نہیں کرا سکتا تو ہمیں شاید بہت زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ایز اٹ از آپ دیکھیں کہ جو مئی 2013 کے جنرل الیکشن کے اندر الیکشن ڈے مینجمنٹ کے اوپر سوال اٹھے ہیں
تو جو الیکشن مینجمنٹ باڈی ہے اگر اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اس وقت تیار نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کی بات پہ غور کرنا چاہیے اور شاید اسی کے اوپر جانا چاہیے کہ جب وہ بہتر طریقے سے پریپیئرڈ ہوں تبھی ملک کے اندر اور صوبوں کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. بہت شکریہ. جوائنٹ ڈائریکٹر پلڈاٹ آسیہ ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور یہاں وقفہ ایک بریک کا جس کے بعد ذکر ہوگا چیئرمین نیب قمر زمان چودھری کا. چھٹی کے بعد انہوں نے اپنے عہدے پر ایک بار پھر کام شروع کر دیا ہے. ویلکم بیک. 22 نومبر کو NICL کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں چیئرمین نیب قمر زمان چودھری، وفاقی ٹیکس محتسب رؤوف چودھری اور سیکرٹری معاشی امور نرگس سیٹھی کے خلاف نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کا حکم دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایاز خان نیازی کا بطور چیئرمین NICL تقرر غیر قانونی تھا. اس غیر قانونی تقرر میں اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری تجارت قمر زمان چودھری ملوث تھے اور ان کے خلاف قومی احتساب آرڈیننس کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے. سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس وقت کے ڈائریکٹر FIA ظفر قریشی کے تبادلے میں اس وقت کے سیکرٹری داخلہ قمر زمان چودھری ملوث تھے. تفتیشی عمل میں رکاوٹ ڈالنے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف پر ان کے خلاف قومی احتساب آرڈیننس کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے. سپریم کورٹ کی جانب سے 22 نومبر کو فیصلہ آتے ہی چیئرمین نیب قمر زمان چودھری غیر معینہ مدت کے لیے چھٹی پر چلے گئے تھے جس کی منظوری صدر مملکت ممنون حسین نے دی تھی. اب NICL کیس میں نیب تحقیقات کے بعد قمر زمان چودھری کو کلین چٹ دے دی گئی ہے اور قمر زمان چودھری نے بھی بطور چیئرمین کا عہدہ دوبارہ سنبھال لیا ہے. ان پر کیس کی تحقیقات میں روڑے اٹکانے کا الزام تھا. تاہم اس الزام سے وفاقی ٹیکس محتسب عبدالرؤوف چودھری کلیئر نہیں ہو سکے. ذرائع کے مطابق 2 روز قبل قائم مقام چیئرمین نیب سعید احمد سرگانہ کی زیر صدارت نیب افسران نے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں چیئرمین نیب کو NICL کیس کی تفتیش میں روڑے اٹکانے کے الزام سے بری کر دیا تھا. سپریم کورٹ کے حکم پر ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نیب طاہر شاہ کیس کی تفتیش کر رہے تھے. اس کیس میں سابق سیکرٹری تجارت غنی، سابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اسماعیل قریشی، سابق DG FIA ملک محمد اقبال اور وزیر اعظم کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری خوشنود لاشاری، سابق وزیر تجارت مخدوم امین فہیم اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں. اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اعزاز سید. اعزاز، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. یہ بتائیے کہ چیئرمین نیب قمر زمان چودھری اب اپنے عہدے پر واپس آ چکے ہیں. ان کے خلاف نیب میں جو تحقیقات ہوئیں ان میں کیا بات تھی جو سامنے آئی؟ مسعود، بنیادی طور پر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے حکم آیا کہ اس سارے معاملے کی تفتیش کریں تو اس کے 2 بنیادی نکات تھے. ایک یہ کہ NICL کے سربراہ کے طور پر ایاز خان نیازی کی جو تعیناتی ہے وہ کس طرح سے ہوئی، اور دوسری یہ کہ جب NICL کیس کی NICL سکینڈل کی تفتیش ہو رہی تھی تو اس وقت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ظفر قریشی کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے تھے. تو وہ روڑے کس نے اٹکائے تھے؟ تو 2 بنیادی نکات تھے. تو اس کی تفتیش کا حکم سپریم کورٹ نے نیب کو ہی دیا تھا. تو نیب نے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نیب ظاہر شاہ کی سربراہی میں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی تھی جس میں اسلام آباد پولیس اور SECP کے ارکان بھی شامل تھے. ظاہر شاہ کی قیادت پہ اس ٹیم نے مختلف لوگوں سے بیانات لیے، مختلف وزارتوں سے جو متعلقہ وزارتیں ان سے جو کاغذات ہیں، سرکاری دستاویزات ہیں، جو مراسلات ہیں، ان کو اکٹھا کیا. FIA سے رابطہ کیا، FIA سے جو خطوط ہوئے تھے اس دور میں ان کا کنٹرول لیا اور ان کا جائزہ لیا. تو یہ بات سامنے آئی کہ جو سیکرٹری داخلہ تھے اس وقت کے، جو آج کل چیئرمین نیب ہیں قمر زمان، ان کا ایسا کوئی دستاویز سامنے نہیں آیا کہ جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ قمر زمان چودھری نے حکومت کو، وزارت وزیر اعظم کو یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کوئی حکم دیا ہو کہ ایڈیشنل DG FIA جو اس وقت ایڈیشنل DG FIA تھے ظفر قریشی، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. پھر یہی جو چیئرمین تھے یہ ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر بھی تعینات تھے کامرس منسٹری میں، ان کا بھی کوئی کردار واضح نہیں ہوا.
اور کوئی ثبوت ایسا نہیں مل سکا جس میں انہوں نے کسی جگہ پہ یہ ریکمینڈ کیا ہو کہ ایاز نیازی کو تعینات کر دیا جائے. تاہم کچھ اور لوگوں کا کردار بڑا واضح طور پر آیا ہے. ایاز نیازی کی تعیناتی کے اوپر سابق جو وزیر ہیں مخدوم امین فہیم, ان کے ثبوت آئے ہیں. سلمان غنی صاحب کے بارے میں کچھ شواہد سامنے آئے ہیں, لیکن قمر زمان چودھری کے بارے میں کوئی کردار سامنے نہیں آ سکا. یہ دو نکات پر تو کلیئر ہو گئے. لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے ساری تحقیقات کے دوران. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب نیب تفتیش کر رہی تھی, نیب کے جو ڈی جی آپریشنز ہیں ظاہر شاہ, بڑی اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں نیب کے, انہوں نے تفتیش کے دوران جب موجودہ حکومت کی طرف سے تعینات کیے گئے وفاقی ٹیکس محتسب اور اس وقت یوسف رضا گیلانی کے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سے سٹیٹمنٹ لیا, تو جب ان سے سوال جواب ہوئے اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ تحریری طور پر بھی جمع کروایا, تو اس میں یہ انکشاف کیا عبدالرؤف چودھری نے کہ انہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے باقاعدہ فون کر کے کہا تھا کہ جو ایڈیشنل ڈی جی ہیں اس وقت کے ایف آئی اے کے ظفر قریشی, ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. تو ان کے حکم کے اوپر بقول ان کے عبدالرؤف چودھری کے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے براہ راست حکم کے اوپر انہوں نے ظفر قریشی کو ان کا جو اضافی چارج دیا گیا تھا ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ساتھ جو اضافی چارج تھا ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کا, تو ان کے حکم کے اوپر انہوں نے ان سے وہ چارج واپس لیا. تو یہ ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک اہم ترین گواہی ہے اس شخص کی جس نے وزیر اعظم کے کہنے پر یہ کام کیا, اور اس کے نتائج یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو اب ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ بتائیے کہ ذرا اور واضح کر کے کہ سپریم کورٹ کے اس معاملے پر احکامات کیا تھے اور نیب نے اس پر کس حد تک عمل درآمد کیا؟ جی مسعود, سپریم کورٹ کے احکامات تو یہ تھے کہ اس سارے معاملے کی تفتیش کی جائے کہ کس نے ایاز خان نیازی کی تعیناتی کی این آئی سی ایل کے سربراہ کے طور پر, اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جب این آئی سی ایل اسکینڈل سامنے آ گیا تو اس کی جو تفتیش ہو رہی تھی تو اس تفتیش کے راہ میں روڑے کون اٹکا رہا تھا. تو یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ عبدالرؤف چودھری جو موجودہ وفاقی ٹیکس محتسب ہیں ان کے خلاف شواہد اکٹھے ہوئے ہیں اور شاید انہیں کوئی سنگین صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. تاہم ابھی تفتیش ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. دوسرا جو اہم کردار سامنے آیا وہ ایف آئی اے کے جو سابق اس وقت کے ڈائریکٹر ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وقار حیدر, ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہوا تھا ایف آئی اے کے اندر ہی. ان کا کردار بڑے واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ انہوں نے, وقار حیدر نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے ایف آئی اے کے ظفر قریشی, ان کی تفتیش کی راہ میں واضح طور پر روڑے اٹکائے. اور یہ وہی وقار حیدر ہیں جنہوں نے جب ظفر قریشی سپریم کورٹ کے حکم پر اور حکومت کے حکم پر وہاں پر اپنا چارج لینے جا رہے تھے لاہور میں ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کے طور پر تاکہ وہ این آئی سی ایل کی تفتیش کر سکے, تو یہ وقار حیدر وہی افسر ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر اس وقت بم کی افواہ پھیلائی تھی کہ ایف آئی اے کے جو لاہور کا دفتر ہے اس میں بم ہے, تو اس لیے ان کو چارج اس وقت لینے نہیں دیا گیا تھا. تو بعد ازاں ان پر کافی تنقید بھی ہوئی, لیکن اس وقت چونکہ شاید حکومت کی اہم شخصیات وقار حیدر کو سپورٹ کر رہی تھی اور وقار حیدر ان کے کہنے پر یہ اقدامات غالباً کر رہے تھے. ابھی اس سارے معاملے پر یہ پرانی باتیں ہیں اور یقیناً بہت باتیں ہیں, مگر اب منظرنامہ تقریباً تبدیل ہو چکا ہے. چیئرمین نیب قمر زمان چودھری واپس آ چکے ہیں, تو اب کیا لگتا ہے کہ کن خطوط پر نیب کے ادارے کو چلایا جائے گا؟ مسعود, قمر زمان چودھری جب سیکرٹری داخلہ بھی تھے تو یہ بات جو وزارت داخلہ کے ہم لوگ بیٹ کور کرتے رہے ہیں, تو یہ بات بڑی واضح تھی کہ وہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ کوئی اتنے خوش اسلوبی سے نہیں چل رہے تھے. جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے رحمان ملک, ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی مثالی تعلقات نہیں تھے. اس کے ثبوت کے طور پر ان کی وہ معطلی بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزارت داخلہ کو حکم دیا کہ جو لوگ این آر او کے کیس میں ملوث ہیں ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں, تو جب سیکرٹری داخلہ کے حکم پر تمام لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈالے گئے تو اس وقت کے وزیر دفاع جو تھے وہ چائنا کے دورے کے اوپر جا رہے تھے اور نام بھی ای سی ایل میں ڈل گیا تھا اور انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا تھا. تو اس کی بنا پر
اسی چیئرمین نیب جو آج کل چیئرمین نیب کے عہدے پر کام کر رہے ہیں قمر زمان چودھری، انہی کو معطل بھی کر دیا گیا تھا. تو ان کے سابق حکومت کے ساتھ کوئی اس لیے بھی مثالی تعلقات شاید نہیں تھے کہ کئی ایسے معاملات تھے جس میں یہ حکومت کو نہ کرتے تھے، حکومتی وزراء کی ناراضگی کا مول لیتے تھے، اور اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ معطلی اور جو دیگر تعدیبی کارروائیاں ان کا سامنا بھی انہوں نے کیا. بہت شکریہ. اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے NICL اسکینڈل کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ کس مرحلے پر ہیں اور مزید کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. یہاں پر وقت ایک بریک کا، اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کا، جہاں 6 افراد کے لرزہ خیز قتل کا واقعہ سامنے آیا ہے. ویلکم بیک. کراچی میں لیاری گینگ وار کے درمیان تصادم نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے. اسی سلسلے کی کڑی میں آج پاک کالونی سے 6 افراد کی لاشیں ملی جنہیں اغوا کر کے تشدد کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا. لیاری سے متصل پاک کالونی میں ریکسن لائن پل کے قریب سے ان 6 افراد کی لاشیں ملی جن کی شناخت گلزار بلوچ، دلاور پٹھان، شہزاد، ساجد، رضوان اور عامر کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق واقعہ لیاری گینگ وار کی کارروائی کا نتیجہ ہے اور ہلاک ہونے والے تمام افراد لیاری کے عزیر بلوچ کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے اور علاقے میں رات کی نگرانی پر مامور تھے. لیاری میں عزیر بلوچ گروپ اور بابا لاڈلا گروپ کے درمیان تصادم کئی ماہ سے جاری ہے جن میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق ان افراد نے 1 ماہ قبل ایک فیکٹری پر قبضہ کر کے وہاں اپنا مسکن بنا رکھا تھا. علاقہ مکینوں کے مطابق آج صبح 4 بجے مخالف گروہ کے درجن سے زائد مسلح افراد نے اسی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا. ان تمام افراد کو گلی میں لا کر تشدد اور فائرنگ کا نشانہ بنایا. دوسری جانب کراچی کے علاقے PCHS بلاک 2 میں گھر پر دستی بم حملے میں ایک بچی جاں بحق اور بچہ زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق کپڑے کے تاجر ارشد نے 8 ماہ قبل یہ مکان خریدا تھا اور حملے کے وقت مکان میں صرف چوکیدار اور اس کے بچے موجود تھے. اسی طرح کراچی کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں SHO شفیق تنولی کی گاڑی پر دھماکہ کرنے حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے. ملزم بغزری عرف قدرت اللہ حملے کے بعد سے جناح اسپتال میں زیر علاج تھا جو آج صبح دم توڑ گیا. اطلاع ملنے پر تفتیشی ادارے اور SHO شفیق تنولی نے اسپتال جا کر ملزم کی شناخت کی. SHO شفیق تنولی کا کہنا ہے کہ اس ملزم نے موٹر سائیکل ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی. اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے طلحہ ہاشمی. طلحہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. یہ بتائیے کہ کراچی میں 6 افراد کے لرزہ خیز قتل کا جو یہ واقعہ سامنے آیا ہے اس کی تفتیش سے کیا بات پتہ چلی ہے؟ مسعود یہ اولڈ گولیمار کا علاقہ ہے اور یہاں پر واجہ محمد ولیج ہے. یہاں سے آج صبح 6 افراد کی لاشیں ملی تھیں جن کی شناخت گلزار ولد منظور، اس کی عمر 20 سالہ تھی. دوسرے کی شناخت دلاور ولد رحیم گل. تیسرے کی شناخت شہزاد علی، یہ 22 سے 23 سال کا تھا. چوتھا تھا اس میں سجاد ولد داد محمد. اس کے علاوہ 5واں اس میں تھا رضوان ولد عبد الرزاق اور 6واں اس میں تھا عامر ولد کریم بخش. ان 6 افراد کی لاشیں ملی تھی. یہ 5 لاشیں ایک ہی مقام سے ملی تھی جبکہ ایک لاش کچھ دور سے ملی تھی. اس پر میری بات ہوئی ہے SSP ویسٹ عرفان بلوچ سے. ان کا کہنا ہے کہ جو 5 افراد جن کی لاشیں ملی تھی ان کا تعلق گینگ وار سے ہے. ان میں سے 3 افراد ایسے ہیں جن پر کرمنل کیسز بھی تھے اور اس کا تعلق ان 5 افراد کا تعلق عزیر بلوچ گروہ سے بتایا جاتا ہے. جبکہ اس میں جو 6واں شخص تھا اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نیچرل ڈیتھ تھی اس کی، لیکن وہ مرا چکے وہاں پر تھا، اس کی باڈی وہاں پر ملی. اس وجہ سے ہی 6 کاؤنٹ کیے گئے تھے. تو ہم 5 افراد ایسے ہیں جنہیں مرڈر کیا گیا تھا بروٹلی اور اس کے بعد پہلے انہیں اغوا کیا گیا، اغوا کے بعد تشدد کیا گیا اور پھر اس کے بعد گولیاں مار کر ان کی لاشیں وہاں پر پھینک دی گئی. PCHS کے جو گھر پر حملہ کیا گیا، بم حملہ کیا گیا گرنیڈ سے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ مسعود یہ واقعہ بھی آج صبح ہوا تھا. PCHS بلاک 2 میں ایک بنگلہ ہے، وہاں پر موٹر سائیکل سوار ملزمان یا کار سوار ملزمان، ابھی پولیس زیادہ اس بات پہ بزد ہے کہ وہ موٹر سائیکل سوار ملزمان تھے. وہ آئے، انہوں نے وہاں پر ایک دستی بم پھینکا جس سے دھماکہ ہوا، اس سے ایک بچی ایکسپائر ہوئی، ایک بچہ اس میں زخمی ہوا. اس پر میری بات ہوئی آفیشل سے. میری بات ہوئی جمشید ٹاؤن کے جو SP رانا شعیب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک تاجر کا بنگلہ تھا اور اس کو بھتے کی پرچیاں آ رہی تھیں، اس کو بھتے کی کالز آئی تھیں گینگ وار کے ملزمان کی جانب سے.
تاہم وہ 6 ماہ قبل یہ بنگلہ فروخت کر کے چلا گیا تھا، اور جس دوسرے شخص کو اس نے بنگلہ فروخت کیا تھا وہ بھی یہاں پر رہنے نہیں آیا تھا، اس کے چوکیدار تھے اور ان کی فیملی تھی، وہ یہاں پر رہ رہا تھا، اس گھر میں کوئی رینوویشن کا وہ کام کروا رہے تھے۔ جب ان پر اٹیک کیا گیا تو بیسیکلی جو نشانہ تھے وہ یہ لوگ نہیں تھے جو کہ ابھی یہاں پر رہ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو تاجر یہاں پر رہائش پذیر تھا جس کو بھتے کی پرچیاں کال آئی تھی وہ اس کا نشانہ تھے۔ تاہم ممکنہ طور پہ ملزمان تک یہ خبر نہیں پہنچ پائی ہوگی کہ یہ گھر اس نے بیچ دیا ہے، جس کے باعث انہوں نے یہ حملہ کیا۔ ایک تاجر تھا، اس کو پہلے بھتے کی پرچیاں آ رہی تھی، 6 ماہ قبل اس نے گھر فروخت کیا۔ بہت شکریہ آپ کا طلحہ ہاشمی۔ کراچی کی صورتحال اور یہاں ہونے والے واقعات کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا وزیر اعظم کے عزم کا۔ نواز شریف ایک مؤثر خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاک بھارت تعلقات میں مثبت پیش رفت کا سفر جاری ہے۔ 24 دسمبر کو 14 سال بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی مثبت ملاقات ہوئی۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز کا 13 رکنی وفد ڈی جی بی ایس ایف سبھاش جوشی کی قیادت میں 5 روزہ دورے پر پاکستان میں ہے۔ 12 سے 15 دسمبر تک وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے بھی بھارت کا اہم دورہ کیا، جس کے دوران ان کی بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک ہفتہ طویل بھارت کا دورہ کیا۔ اس سلسلے میں بھارتی وزیر خارجہ سلمان خورشید کا بیان بھی سامنے آیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دونوں ممالک جنگ جیسی صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مذاکرات کا راستہ ہی واحد حل ہے۔ اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے بھی آج اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتا ہے اور امید ہے نیا سال پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے ترقی اور خوشحالی لائے گا۔ نواز شریف نے کہا کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی ملک کسی بھی سطح پر تنہا نہیں رہ سکتا اور ہم بھارت اور امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہونے چاہیے وہ امداد کے بجائے تجارت کے فروغ پر ہونے چاہیے۔ We live in a globalized world where no one can afford isolation at any level. Our foreign policy is based on 4 key priorities. Firstly, build a peaceful and prosperous neighborhood. Secondly, reach out to regional and international partners. Thirdly, focus on trade, not aid. And lastly, develop a consensus-based approach to counter terrorism. In order to realize these policy objectives, we have taken important initiatives to improve relations with Afghanistan, resume dialogue with India, strengthen strategic partnership with China, rebuild relations with the United States of America on the basis of mutual respect and mutual interest, deepen engagement with Europe, and enhance our solidarity with the Islamic world. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے دفتر خارجہ میں نئے بلاگ صاحبزادہ یعقوب خان کی افتتاحی تقریب کے موقع پر مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے تعلقات کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے، بھارت سے سفارتی سطح پر مذاکرات کا دوبارہ آغاز کیا، چین سے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنایا اور امریکہ سے برابری کی سطح پر اور یورپ سے گہرے تعلقات استوار کیے، اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات بھی بڑھائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابتدا میں آپ کو بتایا کہ کامران صاحب نجی مصروفیت کی وجہ سے آج موجود نہیں، لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔